नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 25 है। सूरह शोरा कर रहे थे और आयत नंबर 11 से आज शुरू करेंगे। फातिरिस, फातिर फातिर पैदा करने वाला, अस्समावाती आसमानों, वल अर्थ और जमीन। आपके साथ पेज शेयर किया हुआ है, आप साथ साथ इसमें से देख सकते हैं। फातिर पैदा करने वाला, अस्समावाती आसमानों, वल अर्थ और जमीन का, जआला बनाए इसने, लकुम तुम्हारे लिए, मिन से, अनफोसिकुम अनफोसिकुम दो चीजों से, नफ्स और कुम, नफ्स जिन्स या तुम्हारी जान, और कुम तुम्हारी, अनफोसिकुम अजवाजन, अजवाजन जौज की जमा जोड़े, वमिन और से, अल अनआमी चार पायों के, अजवाजन जोड़े, यजरऊकुम यजरऊ यजरऊकुम फैलाता है, कुम तुमको, फी इसमें, लईसा नहीं है, का मिसले ही। अब इसको तोड़ लेते, क का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल या जैसा के, और मिसल मसाल ही, इस तो मुराद हुआ इस जैसी, शै उन कोई चीज, वा और हुआ वो, अस्समीउ समात से, समी सुनने वाला है, अल बसीर बसारत से देखने वाला है। बा मुहावरा करते हैं आयत नंबर 11। आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला वही है, उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स के जोड़े बनाए और चार पायों के भी जोड़े बनाए, और इस तरीके पे तुमको फैलाता रहता है, इस जैसी कोई चीज नहीं, वो सुनता देखता है। बहुत खूबसूरत आयत है और इतनी प्यारी प्यारी चीजें इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दी। पहले तो अल्लाह ताला ने अपनी क्वालिटी बताई कि वो फातिर हैं। फातिर फातिर पैदा करना, यानी कि यहाँ फातिर पैदा करने वाला वो जिसने बगैर नमूने के, विदाउट एनी सैंपल्स, किसी चीज को, यानी कि जिस चीज का पहले से असर नो वजूद ही ना हो, उसको पैदा करने वाला। तो आसमान और जमीन इससे पहले मौजूद नहीं थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान और जमीन बनाए। और इसकी मैं अक्सर मिसाल ये देती हूँ कि जैसे अगर आप में से किसी सिस्टर को बेकिंग का या कुकिंग का शौक है, तो एक जब वो खाना या कोई केक बना लेती है, तो उसको उसके इंग्रेडिएंट्स का पता होता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम बनाएगी तो शायद और बेहतर बनाए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान और जमीन के जो इंग्रेडिएंट्स थे, यानी कि इससे पहले कभी वजूद नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने विदाउट एनी सैंपल इनको बनाया। तो ये अल्लाह ताला की क्वालिटी है फातिर की। वो फातिर है जिसने आसमान और जमीन बनाए। फिर यहाँ पे आगे बताया गया कि उसने तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए, यानी कि इसमें एक और जो चीज बताई गई कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जोड़े बनाए, और आपकी आपकी जिन्स में से, यानी कि ह्यूमन बींग्स में से, और अनआम जानवरों के जानवरों में से, जैसे ऊंट का ऊंटनी है, इसी तरह औरत का मर्द है। अल्लाह ताला ने ऐसे जोड़े बनाए। और यहाँ पर तो नहीं, लेकिन आगे चल के जौज की जो क्वालिटीज बताई जाती हैं, जौज मर्द और औरत दोनों के लिए आता है, यानी कि जोड़े के लिए आता है, कि ये एक बेटर हाफ हैं और साथ साथ एक दूसरे का लिबास है, सुकून इनसे मिलता है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज के औलाद मिलती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने, और बहुत कुछ है इंशाल्लाह ताला, वो हम लोगों ने बहुत डिटेल से इसको पढ़ चुके हैं जौज के सिलसिले में। तो बहरहाल यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि जोड़े बनाए, और फिर फैलाता है तुमको इसमें, यानी कि पॉपुलेशन, यानी कि जो आबादी है, ये है वो अल्लाह सुब्हाना ताला इस प्रोसेस से, कि निकाह के, ह्यूमन बींग्स को निकाह के पाकीज़ा बंधन में बनने के बाद, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला इनमें से नेक, अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला यहाँ पे, अच्छा अक्सर मुझे बहनें कह देती हैं कि औलाद नहीं है, तो अल्लाह ताला खास तौर पे अल्लाह ताला इस आयत को भी हम वसीला बना के, अल्लाह सुब्हाना ताला जो लोग दुआओं के लिए कहते हैं कि जो लोग नेक जौज मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अल्लाह ताला बेटे हैं या बेटियां हैं, अल्लाह ताला उनको नेक जौज अता फरमाए, और फिर उस सिलसिले में उनको आगे नेक और सालिह औलाद भी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया यज़रऊकुम फी,
تو پھر اس میں سے پھیلاتا ہے ان میں سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست کوالٹی بتائے گی، خاص خصوصیت، لیسا کا مثلے ہی، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اب یہاں پہ بتائی جا رہی کہ یہ اللہ سبحانہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین میں بڑے زبردست طریقے سے انسانوں اور دوسرے جانوروں کے جوڑے بنا کے ان سے نسلیں پھیلا کے اس زمین کو آباد کر رکھا ہے. یزرعوکم، لیکن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ سمیع، سماعت، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اور اس آیت میں بھی توحید کے دلائل ہیں، آیت نمبر 11 میں، کہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا، وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، ولی بھی وہی ہے، اور وہ اس کا حقدار ہے کہ صرف اسی کو پکارا جائے، اسی پہ بھروسہ کیا جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مخلوق کی دعا بیک وقت سنتا ہے اور ساری کائنات کو بیک وقت دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسی ایک آیت میں اللہ کی سبحان اللہ تعالیٰ کی کتنی کوالٹیز آ رہی ہیں کہ وہ فاتر ہے، وہ اس نے جوڑے بنوا دیے، اس نے آبادی نسلیں جو ہے پھیلانے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں، اگر میں دیکھوں یا ہم دیکھیں تو ہمیں صرف سامنے نظر آتا ہے، اور اگر دیوار یا کوئی چیز ہرڈل آ جائے تو ہم اس سے دور آگے نہیں دے سکتے، اور ہماری کانوں کی بھی جو رینج ہے کہ ہم ایک حد تک ایک آواز سن سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوالٹیز یہ ہیں، اگر ہم صرف سمیع اور بصیر پہ بات کریں تو گھنٹہ اسی پہ لگ جائے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو سنتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے. پوری جہان دنیا، یہ ہمیں تو ایک آسمان نظر آتا ہے، پتہ نہیں کتنی دنیایں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا ہے، یعنی کہ کتنی گلیکسیز ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنی جو بھی تخلیق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اور سب کو سن رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، پکارو اس کو، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کی دعائیں سننے والا ہے، اور اللہ کی نگاہ سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا. بہرحال وہی بات کی اس کی بہت تفسیر، اگر ہم اس پہ بات کر لیں تو اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ پھر توکل. بات آیت نمبر 11 سے چل رہی تھی، اور سوری آیت نمبر 10 سے چل رہی تھی کہ اللہ پہ توکل کیوں کرنا چاہیے. تو آیت نمبر 10 میں ہم نے پہلا ریزن دیکھا کہ سب سے پہلی وجہ یہ تھی اللہ پہ توکل کرنے کی، کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے آیت نمبر 10 میں، تو ہم سب اسی کی طرف وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور تمام فیصلوں کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. انسان تو ہیلپ لیس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ایک پپٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو چھوٹا سا ایک ہمیں ایک اختیار کی اور ایک مرضی کی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آپشن دے دی، تو اس پہ ہم پھولے نہیں سماتے اور اکڑتے نہیں پھرتے کہ پتہ نہیں ہمیں اشرف المخلوقات بنا دی ہے تو میں کیا چیز ہوں. حالانکہ جو انسان ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اور جب اللہ نے بنایا ہے اور ہمیں رجوع بھی اسی کو کرنا ہے، تو پہلا پوائنٹ تو ہم نے توکل بھی اسی پہ کرنا ہے. دوسرا پوائنٹ آیت نمبر 11 میں ہم نے دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے. تو میری اللہ پہ توکل کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑی قوت اور قدرت کا مالک ہے، اور پوری اس نے کائنات کو وجود میں لے آیا. نہ صرف کائنات کو، انسانوں کو، جانوروں کو، بلکہ جوڑے بنا کے اس کی نسلیں پھیلا دی. تو اللہ پہ توکل کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے مثل کائنات کی کوئی چیز ہی نہیں. لیسا کا مثلی شیئن، کوئی چیز اس کے مثل کی مانند نہیں. اور اس انداز بیان میں مزید مبالغہ پایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مثلاً اس کے ہاتھ تو ہیں مگر ایسے نہیں جیسے ہمارے ہیں یا کسی دوسرے جاندار جیسے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں جو مخلوق کو روزی پہنچانے کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں، اور نہ ہی ہماری طرح اس کا جسم ہے. وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، جبکہ انسان بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. فرق یہ ہے کہ انسان ایک وقت میں صرف ایک بار سن سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اپنی ساری مخلوقات کی پکار اور دعائیں سنتا ہے. اور یہی صورت اس کے دیکھنے کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنا ہماری بساط سے باہر ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات پہ بھروسے کے قابل ہو سکتی ہے جو ہر وقت ہر ایک کی پکار اور فریاد سن سکتی ہے، اور ہر چیز کو بچشم خود
دیکھ بھی رہی ہوں. تو یہ ہماری توکل کی دوسری وجہ ہے. اب آیت نمبر 12 میں پڑھتے ہیں توکل کی تیسری وجہ. کیا وجہ ہے؟ لہو، اسی کے لیے مقالید. مقالید یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اس کو مراد ہے کنجیاں، چابیاں. السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. یبسطو، یبسطو بساط سے ہے، فراخ کر دیتا ہے. الرزق، رزق لمن، لیے من جو، یشاء جس کے لیے یشاء چاہتا ہے. وہ یقدرو، یقدرو قدر سے، اور نہیں تنگ میں کر لگا دیتا، دیتی ہوں. اچھا. اور تنگ کر دیتا ہے. انہو بے شک وہ، بکلی ہر شیء چیز کا، علیم خوب جاننے والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور پیاری خصوصیت، علیم جاننے والا ہے. آیت نمبر 12 با محاورہ، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے فراخ، رزق جو ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے. جیسے پیچھے بتایا گیا لیسا کا مثل ہی شیئن، کہ وہ بالکل تنہا اور یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. اب یہ دلائل اس بات کے دیے جا رہے ہیں کہ یہ اصل مالک کون ہے. اور یہاں پہ اللہ کے توکل کی تیسری وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے. چونکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں. وہ ایسا داتا ہے جو ہر آن اپنی مخلوق پہ بے انداز خرچ کرتا ہے اور رزق مہیا کرتا ہے. ہم نے آیت الکرسی پڑھی، اس میں پڑھا تھا الحی القیوم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز تھی اس میں جو بیان کی گئی تھی کہ الحی اور القیوم ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف، اللہ تعالیٰ نے لیونگ تھنگس کو پیدا کیا، بلکہ ان کو ایک سروائیول کٹ بھی دے دی کہ آپ کو جو جو چیز چاہیے جس کی وجہ سے آپ سروائیو کر رہے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پرووائڈ کر دی. تو یعنی کہ رازق ہے. انسانوں کو کیا چاہیے تھا، ایک کیڑے کو کیا چاہیے تھا، ایک درخت کو کیا چاہیے تھا، ایک کسی بھی ایک جنگل کے ایک جانور، اگر کوئی شیر، وہ کیا چاہ رہا ہے، خرگوش ہے، بلی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو پیدا کیا بلکہ ان کو رزق بھی مہیا کیا. اور بعد مسلطوں کے پیش نظر اس نے رزق کی تقسیم تمام لوگوں میں یکساں نہیں رکھی. یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کی اس جو ہے ڈفرنس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے اور سب لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اب اگر وہ کسی کو زیادہ رزق دیتا ہے یا کسی کو کم دیتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے، جسے وہ خود علیم، وہ خود ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو یہاں پہ ہمارے اللہ کی تیسری توکل پہ ہے کہ تمام چابیاں جو ہیں زمین اور آسمان کی، مراد سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے. اور رزق میں کبھی کسی کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اکثر ہمارے اپنے گھروں میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے سٹیٹس ڈفرنس ہوتے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوشحال رکھا ہے، کسی کو تنگ دست رکھا ہے، کسی کو میڈیوکر رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس بھی حال میں ہے، جو بھی میں نے اسے عطا کیا اس میں وہ، اس کی کیفیات کیا ہے، وہ اس کے اندر گریٹیچیوڈ کتنا ہے، وہ شکر گزار بھی ہو رہا ہے کہ نہیں، کہ وہ ہر وقت کمپلیننگ موڈ میں رہتا ہے کہ میں ہر وقت شکوہ شکایت کرتا رہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں اتنی ڈفرینسیشن کیوں رکھی. یہ اللہ کی حکمت ہے اور اس پہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. آیت نمبر 13، شرع، شرع، شرع اس نے راہ ڈالی، راستہ بنانا. اصطلاح میں آتا ہے قاعدہ مقرر کرنا. شرع سے مراد شریعت ہے، قانون سازی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قائم کرنا، یا کسی چیز کو بیٹھی ہو تو اس کو کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے. یا غیر مادی چیزیں، یعنی کہ دین کو قائم کرنا، عبادات اور معاملات کو نافذ کیا جائے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. اچھا جی، تو یہاں پہ شرع کی، یہاں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی. تو شرع اس نے مقرر کیے، لا کم، لیے، اور کم تمہارے، تمہارے لیے، من الدین، من سے دین، دین کو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں کیا مراد ہے سے دین. ماں وہ کے وسا، وسا وصیت بھی اسی سے نکلی ہے. وسا حکم دیا، بھی میں نے ساتھ ہی اس کے، نوحن، نوح علیہ السلام کو،
वल्लजी, और वो जो, औ हैना, वही की, ना का मतलब होता है हमने, इलई का, तेरी तरफ, वमा, और जो, वसैना, वसीयत की या हुक्म दिया हमने, बिही, साथ इसके, इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम, अन, ये के, अकीमू, अकीमू उर्दू का लफ्ज कायम करने से है, कायम करो, अदीन, दीन, वला, और ना, ततफर्रकू, तुम तफरका डालो, फी, ही, फी में ही, इसमें, कबूरा, गरा है, ये किबर नहीं है, ये का बुरा है, इसका मुराद है गिरा है, नागवार है, अलल मुशरिकीना, अला ऊपर, मुशरिकीना मुशरिकों पर, माँ जो, तदऊहुम, तदऊहुम इसको तोड़ लें, मैंने तुम, और आगे दुआ, और आगे हुम, कि तुम दुआ, यानी कि तुम बुलाते हो, हुम उनको, इलैही जिसकी तरफ, अल्लाहु अल्लाह, यजतबी, यजतबी बरगजीदा करता है, चुनता है, इलैही तरफ अपनी, मन जिसको, यशाउ चाहता है, वो यहदी, और यहदी उर्दू का लफ्ज हदायत से है, यह मैंने वो, और वो हदायत देता है, इलैही, इलैही, इला तरफ, और ही अपनी तरफ, मैं युनीब जो रुजू करता है, ये भी हमने मुनीब, उनीब, ये लफ्ज हमने पहले भी पढ़े, मैं युनीब जो रुजू करता है। अच्छा, तथा फर्रकू में भी आप देखिए, फर्क करने से मुराद है फर्क करना, जुदा करना, और तदऊहुम जैसे दावा हम कहते हैं, तबलीग करना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 13। अच्छा, आप लोगों को किसी को कोई मसला हो अ, इसकी तफसीर में या तर्जमे में होता है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन नजर आती है, ताकि हम साथ साथ उसको क्लियर करते जाएं। अच्छा जी, बा मुहावरा है, उसी ने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके अख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया, जिसको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, जिसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, और ये कि दीन को कायम रखना, इसमें फूट ना डालना, और जिस चीज के तो तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो इनको दुश्वार गुजरती है, अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह का बरगुजीदा कर लेता है, और जो उसकी तरफ रुजू करके करे इसे अपनी तरफ रास्ता दिखा देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आयत है, आयत नंबर 13। आयत नंबर 13 में कफारे मक्का कहते थे, उनके एतराजात थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से दीन बना लिया है, और इस आयत में इरशाद फरमा दिया, यही दीन है जो तमाम अंबिया जो थे अल्लाह के हुक्म से पेश करते आ रहे हैं, और इसी दीन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। आप किसी नए मजहब के बानी नहीं हैं, ना और कोई नबी किसी मजहब का बानी था, एक ही दीन था जो अल्लाह ने तमाम अंबिया को दिया था। यहाँ पे आप देखें ना कि पैगंबरों के नाम लिखे हैं, और अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, लिहाजा इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताना भी अल्लाह ही की जिम्मेदारी थी। तो अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को और उनके बाद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन कायम करने का हुक्म दिया। दीन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान मुश्तरक है, शरीयतें मुख्तलिफ हैं। दीन कायम करने से मुराद है दीन की तबलीग करना, इसको रवाज देना, इस पे अमल करना, इसको नाफिज करना, और हर मुसलमान का ये फरीजा है कि वो दीन को कायम करने की पूरी कोशिश करे, जिस तरह मैं और आप कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है ना कुरान के जो 5 हुकूक हैं, और 5 हुकूक में क्या है, कुरान को कौन बताएगा जी? कुरान का पढ़ना, जी समझ जी, जी जी, और दूसरों तक फैलाना। जी जी, और कुरान पे अमल करना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। आपने कैसे कह दी कि आप नेव हैं, आप आपको समझ नहीं आती माशाल्लाह, इतनी बेहतरीन तो आपने बताया ही दिया। थैंक यू। तो कुरान के जो 5 हकूक है, इसमें तलावत करना तजवीद और तरतील से, दूसरा उसके मायने समझना, उस पर गौर व फिक्र करना, तीसरा उस पे अमल करना, चौथा अल्लाह की तालीमात को आगे पहुंचाना, और एक पांचवा रह गया है,
کون بتائے گا؟ سب سے پہلے تھا ایمان لانا جی، تو یہ ہمارے اس کے حق ہیں اور یہ ہم سب پہ فرض ہے. تو یہاں پہ جو کفار تھے نا، وہ کچھ کنفیوژن ڈال رہے تھے کہ یہ جو نبی ہیں، جو پچھلے والے تھے، وہ کوئی اور دین لے کر آئے ہیں، یہ کوئی اور دین لے کر آئے ہیں. تو اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے شرع، اور شریعت کا لفظ اسی سے نکلتا ہے، اور دوسرا لفظ آیا ہے دین. ٹھیک ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت بھی دین کا حصہ ہے. اور اس فرق کو ہم تھوڑا سا، دین اور شریعت کو تھوڑا سا فرق دیکھ لیتے ہیں. دین کا لفظ بہت وسیع اس کے میننگز ہیں. اس کے 4 میننگز ہیں جو اسکالرز بیان کرتے ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اللہ کی کامل اور مکمل سیاسی اور قانونی حاکمیت، اس کو دین کہا جاتا ہے. نمبر 2، انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، اس کو دین کہا جاتا ہے. نمبر 3، قانون جزا سزا یا تعزیرات ملکی، اس کو بھی دین کہا جاتا ہے. اور نمبر 4، قانون جزا سزا کے نفاذ کی قدرت. پھر یہ لفظ کبھی ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی زیادہ میننگز میں استعمال ہوتا ہے. اب دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ باتوں کو حکم دے کے کچھ کاموں سے منع کرے، اور جو شخص ان احکام کے مطابق عمل کرے انہیں اچھا بدلہ دے، اور جو حکم عدولی کرے انہیں سزا بھی دے. چنانچہ ایسے احکام ہم نے جو تھے ابھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر متبدل رہے ہیں، اور یہی اصل دین ہے. غیر متبدل یعنی کہ ان میں کوئی ویریشن نہیں آئی، کوئی چینج نہیں آیا. مثلا شرک کی حرمت، آخرت، اس کا محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، نماز، زکوٰۃ، قتل ناحق، چوری، زنا، فحش سے اجتناب، یہ ایسے ہیں کہ جن میں کوئی چینجز نہیں آئے. یہ وہی ایک دین، وہی اللہ تعالیٰ نے جو سیٹ پیٹرن احکامات دیے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اب آ جاتا ہے شریعت. شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو زمانے کی ضرورتوں اور ماحول کو دے کے کچھ نہ کچھ بدلتے رہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دیا گیا. اب یہاں پہ کچھ لوگ کوسچن کریں گے، وہ یہ کیسے ہو گیا؟ اب دیکھیں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا رشتہ بنایا تھا میاں بیوی کا. پہلے وہ میاں بیوی بنے، پھر نکاح کے بندھن میں بند کر پھر وہ آگے والدین بنے. اور جب والدین بنے تو اس وقت جو نسل اور آبادی کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جو شریعت تھی کہ 1 سال کے جو بہن بھائی ہوتے تھے، اگلے سال کے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا نکاح جائز ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ نکاح جو تھا وہ حرام ہو گیا بہن بھائیوں کے ساتھ. تو یہ وہ شریعت تھی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زوجیت میں 2 حقیقی بہنیں تھیں جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دی گئی، یعنی کہ یہ ان کی شریعت میں اس وقت تھا. اب 2 بہنوں ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی. اسی طرح سجدہ تعظیمی جائز تھا جو بعد میں وہ بھی حرام ہو گیا. سابقہ شریعتوں میں اموال غنیمت سے فائدہ اٹھانا جو تھا نا، وہ ایک ناجائز تھا، اور امت مسلمہ کے لیے جو تھا بعد میں سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا. سابقہ شریعتوں میں نمازوں کی تعداد اور ان کی ادائیگی کا طریقہ، زکوٰۃ کی شرح، روزوں کی تعداد ہماری موجودہ شریعت سے بالکل مختلف تھی. لہٰذا ایسی مسائل موجود ہیں. دین اور شریعت کے اس فرق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں واضح فرما دیا کہ تمام انبیاء الاتی یعنی کہ سوتیلے بھائی ہیں، اور ان کی مائیں شریعت مراد، مائیں ان کی شریعتیں تو الگ الگ ہیں، مگر ان کا باپ یعنی کہ دین ایک ہی ہے. اور یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. یہ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے اس کو میں آپ دوبارہ سے غور سے سنیے گا کہ تمام انبیاء الاتی بھائی ہیں، اور ان کی مائیں شریعتیں تو الگ الگ ہیں، مگر ان کا باپ دین ایک ہی ہے. گویا اصول اور بنیادی احکامات کا نام دین ہے، اور دین کا یہ حصہ غیر متبدل ہے. کنفیوژن تو نہیں ہو رہی آپ کی؟ یعنی کہ اصول اور بنیادی احکام کو دین کہا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں اصول احکام کی جزیات میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور اس متبدل حصے کا نام شریعت ہے. تو یہاں یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ صاحب شریعت نبی کی شریعت اگرچہ مختلف رہی، مگر اس مخصوص نبی کے دین کا حصہ ہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے
کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ کو جو شریعت ملی ہے وہ بھی اب غیر متبدل ہے، زمانہ بدلتا جائے گا اور تقاضوں کا حل اب پوری شریعت اسلامی سے بذریعہ اجتہاد معلوم کیا جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی دین اور شریعت کا فرق۔ دین ایک ہی ہے، ہر زمانے میں شریعت لوگوں کے مزاج اور ماحول کے مطابق وہ فرق ہوتی تھی، اور اب ہم لوگ اس وقت میں اور آپ امت محمدی کا فرد ہیں، اب ہم پر امت محمدی کی جو شریعت ہے جو غیر متبدل ہے، جس میں کوئی چینج نہیں آ سکتا، وہی لاگو ہوگی اور وہی دین ہے، اور دین تو شروع سے ایک ہی دین ہے۔ اور پھر ہم نے اس آیت میں دیکھا کہ 5 اولو العزم انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، پہلے ان کا ذکر ہوا، اور پھر سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، پھر ان کا ذکر ہوا، پھر درمیان میں 3 صاحب شریعت انبیاء تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور بتایا گیا کہ جس طرح ہم نے سابقہ انبیاء کے لیے دین کے ساتھ شریعت بھی وضاحت کے ساتھ وحی کر دی گئی تھی، اسی طرح آپ کے لیے بھی ایسے طریقے پہ وحی کی جا رہی ہے، یعنی کہ دین کا غیر متبدل حصہ بھی اور متبدل حصہ یا شریعت بھی، اور پھر بعد دین کے صرف غیر متبدل حصے پر ہی دین کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اور اسے کچھ واضح ہو جائے گا، یعنی کہ سب انبیاء کو دین اور شریعت دے کر یہ تاکید کی گئی کہ اس دین کو قائم رکھو۔ قائم رکھنے سے مراد ہے کہ پہلے اس کے احکامات خود بجا لاؤ، یعنی کہ عمل کر کے لاؤ، پھر ایمان لانے والوں میں ان احکامات کو نافذ کرو، اور دین کے جو غیر متبدل اصول ہیں یعنی کہ توحید اور معاد وغیرہ، ان میں اختلاف نہ ڈالو۔ اور اس جملے کے مخاطب اگرچہ بظاہر انبیاء معلوم ہوتے ہیں، تاہم اس کے مخاطب ان انبیاء کے فالوورز سے بھی ہیں، اور یہ انداز تاکید کے لیے ہے اور مزید تاکید کے لیے ہے، کیونکہ انبیاء کا مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ سابقہ اختلافات کو ختم کریں، یہ نہیں ہوتا کہ نئے اختلافات ڈال دیں۔ اور آج کل کے اسکالرز نعوذ باللہ وہ یہی کام کرتے ہیں کہ بجائے سب اکٹھے مل کر بیٹھیں، وہ ایک اسکالر دوسرے اسکالر کی جو ہے نا نعوذ باللہ دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے دین میں اور ہمارے یہ جو فرقے بن گئے ہیں، اور جو ہماری ایک شک و شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس فرقے سے ہے اور یہ کون سے، الحمدللہ میں اور ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم ایک ہی دین، ایک ہی قرآن اور ایک ہی شریعت کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یعنی کہ توحید، روز آخرت کا محاسبہ، تمام سابقہ انبیاء کے دین میں غیر متبدل، یعنی کہ یہ وہ چیز تھی کہ جو ازل سے قیامت تک وہ ایک ہی چیز ہے، نہ توحید کے بارے میں کوئی ڈفرینس، کوئی another اوپینین ہے، اور نہ آخرت کے سلسلے میں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جو چیزیں معقول اور سب انبیاء کی متفقہ علیہ تعلیم تھی، وہی انہیں بھاری معلوم ہونے لگی، اور اس بنیادی تعلیمی سے اختلاف کر کے اس کے مخالف جو تھے مشرکین مکہ بن گئے، گویا ان کی جہالت اور بدبختی کی حد ہو چکی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس سادہ اور صاف ستھری تعلیم سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جو خود بھی اس آیت کے اینڈ میں ہے کہ جو خود بھی ہدایت کا طالب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ جس قدر وہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی ہی ہدایت کا فیض یاب ہو۔ بہرحال یہ ایک لمبی آیت تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو ہم ایک کوئکلی اس کا ایک ہم ریویو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ورڈنگز کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ اسی نے تمہارے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ہی دین اتارا جو حضرت آدم سے لے کے علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک ہی دین ہے۔ جتنے بھی درمیان میں پیغمبر آئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان اقیم الدین، انہوں نے بھی یہی دین کو قائم کیا، لیکن ان میں کیا تھا کہ شریعتیں مختلف تھیں، ان کے ماحول کے حساب سے ان کی تھوڑا سا ڈفرنس تھا، لیکن توحید، آخرت اور مین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے ارکان دین ہیں، ان میں کوئی ڈفرینسز جو تھے وہ نہیں تھے۔ اور پھر اللہ اور مشرکوں کو یہی بات جو تھی وہ بڑی ان کو بری لگتی تھی، اور اور جی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کس بندے کو چننا ہے اور اس کو کیا کیا کام کے لیے یا رسالت کے لیے میں نے اپوائنٹ کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آخر میں بتایا گیا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت بھی انہیں کو دیتے ہیں جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو، امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، خاص طور پہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور برے کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرع صدر عطا فرما دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے تو تیرے ہی ہیں، آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہماری زندگی گزارنے کا ڈھنگ ایسا کر دے کہ جس میں صرف قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. آمین ثم آمین. چلیں جی، وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.